मेरी खाला की कोई औलाद ना थी। उम्र तो इनकी 35 साल थी, मगर देखने में वो किसी 17 साल की लड़की से कम ना लगती थी। रोज़ ही 4-5 लड़के नौकरी के लिए आ जाते, फिर शाम को जैसे ही वापस आती तो खाला उस लड़के को बहुत बड़ी रकम देकर नौकरी से निकाल देती। ये उसका रोज़ का मामूल था। मैं हैरान होता कि आखिर खाला इन लड़कों से क्या काम लेती है, जिसकी इतनी बड़ी रकम अदा करती है। मुझे खाला पर शक भी होने लगा था। इफ्तिखार नौकरी की तलाश में हफ्तों से ख्वार हो रहा था, लेकिन अब तक छोटी मोटी नौकरी नहीं ढूंढ सका था। हस्बे मामूल आधा दिन ख्वार होने के बाद भी वो नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो वो खुद को कोसता हुआ भूख के मारे सोचने लगा। सुबह नाश्ते के बगैर घर से निकला था। उसने अपनी जेब पर हाथ मारकर पैसों की मौजूदगी का एहसास किया और इत्मीनान का सांस लिया और एक खोखे की तरफ चला आया। एक कप चाय के साथ सादे नान का ऑर्डर देकर वो मेज़ पर पड़े अखबार का इश्तिहार देखने लगा। ये सब तो 16 क्लास बड़े लड़कों के लिए है, मैं तो बस मैट्रिक पास हूँ, उसने मायूसी से सोचा और अखबार परे करने लगा। अचानक एक इश्तिहार पर नज़र पड़ी तो चौंक गया। चौकीदार की नौकरी के लिए एक बंदा चाहिए, रहने और खाने के अखराजात के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी दी जाएगी। बंदा चाको चौबंद और निडर होना चाहिए। इफ्तिखार ने मोबाइल में इश्तिहार की तस्वीर ली और जल्दी जल्दी चाय के साथ नान खाने लगा। अगर ये नौकरी मिल गई तो शायद मैं भी कुछ अच्छा खा सकूँगा। घर वाले भी नौकरी का सुनकर खुश हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी फजूल खर्ची नहीं करूँगा, बल्कि एक कमेटी डाल लूँगा। इफ्तिखार को इस नौकरी में मुस्तकबिल के हज़ारों मसाइल का हल नज़र आने लगा था। वो सोचने लगा कि शायद कोई उम्र रसीदा औरत घर में तन्हा रहती होगी और अपनी हिफाजत के लिए ये इश्तिहार दिया होगा। वो यही सब सोचता हुआ घर आ गया और अगले रोज़ घर वालों को बताकर घर से निकल पड़ा। 6 घंटे बाद गांव से शहर अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया था। शकीला बानो को देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो जहां पर नौकरी के लिए आया था वो उसकी खाला का घर था। आज से पहले अपनी खाला के घर कभी नहीं आया था, इसलिए वो नहीं जानता था कि वो जिस जगह नौकरी के लिए जा रहा वो तो उसकी खाला का घर था। असल में इफ्तिखार की एक ही खाला थी, माँ तो इसकी बोली थी, उस वजह से वो पढ़ ना सकी। खाला ने पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ली और वहीं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए अब वो गांव में बहुत कम ही आती जाती थी। खैर, इफ्तिखार की खाला ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। खाला ने चंद एक हदायत के बाद उसे नौकरी पर रख लिया। इफ्तिखार इतनी अच्छी नौकरी के मिल जाने पर बहुत खुश था, इसलिए वो दिल लगा कर काम कर रहा था। उसकी खाला शकीला बानो उससे बहुत खुश थी। वो भी अपनी खाला से राज़ी था। शकीला बानो ने उसे रहने के लिए कमरा भी दिया था। इफ्तिखार दिल से अपना काम करता, लेकिन अचानक उसे अपनी बेवा खाला पर शक होने लगा। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन सुबह के 8 बजे शकीला बानो ने उसे घर के अंदर बुलाया और कहने लगी कि इफ्तिखार, आज मैं घर पर रहूँगी, इसलिए मुझसे मिलने जो भी आए तुम बग़ैर कोई सवाल जवाब किए मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठा देना। इस काम में ज़रा भी गफलत ना बरतना, वरना मेरा बहुत ज़रूरी काम ख़राब हो जाएगा। खाला के कहने पर इफ्तिखार ने अदब से सर हिलाया तो शकीला अपने दूसरे मुलाजिम को दोपहर के खाने की हदायत देने लगी। खानसामा को हदायत देने के बाद वो मेज़ पर पड़ा जूस का गिलास उठाने लगी तो इफ्तिखार को वहाँ खड़ा देखकर हैरानी से कहने लगी, तुम अभी तक खड़े हो? मेरी बात तो कब से ख़त्म हो गई है। जाओ, जो कहा गया है उस पर ध्यान दो। शकीला बानो ने जूस पीते हुए उसे जाने का इशारा किया। इफ्तिखार कभी तो इन्हें खाला और कभी मैडम कहकर पुकारता था। वो बोला, मैडम, आप जाने का ना कहती तो मैं शाम तक यहाँ खड़ा रहता। आपकी इजाज़त के बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। आप जल्दी में मुझे जाने का कहना भूल गई थी, इसलिए मैं अब तक खड़ा था। इफ्तिखार के कहने पर शकीला मुस्कुराने लगी। वो मुलाजमों के मामले में बहुत खुशकिस्मत थी। उसका हर मुलाजम वफ़ादार और मेहनती था। उस दिन तकरीबन 10 जवान लड़के इंटरव्यू देने आए थे, जिनमें से 3 खूबसूरत लड़कों को नौकरी पर रख लिया गया। शाम 5 बजे मैडम ने गाड़ी निकलवाई और इन लड़कों को अपने साथ ले गई। लड़कों ने कुछ दिन मैडम के साथ काम किया। उसके बाद मैडम ने उन्हें घर बुलाकर अपने नोटों से भरे हुए पर्स में से हज़ारों रुपए दिए और नौकरी से फारिग कर दिया। इसके बाद फिर अखबार में इश्तिहार दिया और फिर से खूबसूरत लड़कों को नौकरी पर रखकर कुछ दिनों बाद उन्हें हज़ारों रुपए देकर फारिग कर दिया गया।
حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ صرف جوان اور خوبصورت لڑکوں کو ہی نوکری دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر افتخار اپنی خالہ کو غلط عورت سمجھنے لگا۔ اسے لگا میری خالہ ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہے، اسی لیے وہ تو اتنی مشکوک حرکات کرتی ہے، کہیں اسمگلنگ تو نہیں کرتی یا پھر کوئی منشیات کا کاروبار تو نہیں چلا رہی، اسی لیے تو ہر وقت لاکھوں روپے پرس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ افتخار ہر حال میں اپنی بیوہ خالہ کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کرے کیسے۔ وہ خالہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اسے لگتا تھا کہ کہیں خالہ اسے نوکری سے نہ نکال دیں۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ پولیس میری خالہ کے غلط کاموں پر سے پردہ اٹھا سکے، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ افتخار نے اپنا موبائل کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ خالہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ اگر انہوں نے پولیس کو خرید لیا تو میں ساری عمر جیل میں چکی پیسوں گا۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے میڈم کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بعد ہی پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ افتخار نے فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد پھر میڈم لڑکوں کا انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ افتخار نے انٹرویو لینے والے لڑکوں کو دیکھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ 5 بجنے والے ہیں، انٹرویو کے بعد میڈم ضرور گاڑی میں بٹھا کر انہیں اپنے ٹھکانے پر لے جائے گی۔ اس نے میڈم سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لی اور کوارٹر میں جانے کے بجائے گاڑی کی ڈگی میں آ کر چھپ گیا۔ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ افتخار کی ہمت نے جواب دے دیا تھا، اگر کچھ دیر مزید میں یہاں رہا تو ضرور اس جاسوسی کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پتہ نہیں کب یہ گاڑی منزل پر پہنچے گی، مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔ افتخار لمبے سفر سے اکتا کر خود کو کوسنے میں مصروف تھا کہ اچانک گاڑی کو بریک لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی افتخار نے سکون کا سانس لیا اور اپنی خالہ کے راز تک پہنچ جانے کا سوچ کر خوش ہونے لگا۔ ہائی ہیلز اور بھاری بوٹوں کی آواز دور جانے لگی تو اس نے ڈگی کھول کر ان کے پیچھے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی اس نے ڈگی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈگی کو لاک لگا دیا گیا تھا۔ ہائے یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے کب تک اس قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ اگر میں سانس بند ہونے سے مر گیا تو کیا ہوگا، مجھے تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آ بھی گیا تو پھر خالہ مجھے نہیں چھوڑے گی، خالہ کی جاسوسی مجھے مروا کر ہی دم لے گی۔ افتخار ایک بار پھر خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اس لیے طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ افتخار مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ اسی طرح خود کو کوستے کوستے واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ گاڑی رکی تو گل خان گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر کے جانے لگا تو گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتی شکیلہ بانو نے اسے بلا کر ڈگی کی چابی پکڑائی۔ ڈگی کا لاک کھول دو، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میں گھر سے باہر نکلتے وقت ڈگی ضرور لاک کرتی ہوں۔ میڈم اتنی بلند آواز میں بول رہی تھی جیسے افتخار کو سنانا چاہتی ہوں۔ میڈم اور گل خان کے جانے کے بعد افتخار ڈگی سے نکل کر کوارٹر آ گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ آج تو میں بال بچ گیا، اگر خالہ گاڑی کی ڈگی نہ کھلواتی تو وہ ڈگی ہی میری قبر بن جاتی۔ توبہ توبہ، سانس بس اکھڑنے ہی لگی تھی، اندھیرے میں گھٹن نے برا حال کر دیا تھا۔ افتخار بار بار پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں اس راز تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ یہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اسی لیے میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا۔ مجھے گل خان سے بات کرنی چاہیے، وہ تو ہر جگہ خالہ کے ساتھ جاتا ہے، اسے ضرور اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ میری خالہ سے ڈرتا ہوگا، اس لیے اب تک اس نے خالہ کے خلاف منہ نہیں کھولا ہو۔ میں اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلواؤں گا تو شاید وہ سب کچھ بتا دے۔ یہ سوچتے ہی وہ گل خان کے پاس چلا آیا۔ گل خان گیراج میں گاڑی صاف کر رہا تھا، مگر افتخار یہ نہیں جانتا تھا کہ گل خان اس کی خالہ کے گھر کئی سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور ایک وفادار ملازم تھا۔ یار گل خان، اگر ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیا ہمیں اپنا ذرا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟
نوکریاں ہزاروں مل جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنی نوکری بچانے کے لیے غلط پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ گل خان اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے گاڑی کو کپڑے سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ افتخار کو شروع سے ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، اس لیے اس وقت بھی وہ افتخار کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم شکیلہ کسی غلط دھندے میں ملوث ہیں۔ تم نے کئی سالوں سے میڈم کے ساتھ کام کیا ہے، ہر جگہ ان کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں ضرور پتہ ہوگا۔ اگر تم اکیلے کچھ کرنے سے ڈرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم دونوں اس برائی کا خاتمہ کریں گے۔ افتخار نے بات کے اختتام پر گل خان کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا، کیونکہ گل خان اس کی بات سے زیادہ گاڑی صاف کرنے پر دھیان دے رہا تھا۔ افتخار کی بات پر گل خان کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، میڈم کے ٹکڑوں پر پڑنے والے تم انہی پر بھونک رہے ہو؟ میں میڈم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اگر تم ہماری میڈم کے رشتہ دار نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی نوکری سے نکلوا دیتا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ گل خان غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ افتخار ایک بار پھر مایوس ہو کر گیٹ کے باہر رکھی پلاسٹک کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر پا رہا تھا اور نہ ہی یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا۔ میں اپنا مشن ضرور پورا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار ایک بار پھر کچھ نیا سوچنے لگا۔ اسی سوچ بچار میں کئی دن گزر گئے۔ آج پھر میڈم گھر پر ان خوبصورت لڑکوں کا انٹرویو کر رہی تھی۔ افتخار سوچنے لگا کہ کیونکہ آج میں گل خان کی جگہ ڈرائیور بن کر چلا جاؤں، اس طرح آسانی سے اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ افتخار ایک بار پھر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا سوچنے لگا۔ گل خان کے کوارٹر میں چلا آیا۔ اتفاق سے اس دن گل خان کو تیز بخار تھا، اس لیے وہ دوا لے کر سو رہا تھا۔ افتخار نے اس کی الماری کھولی اور اس کی وردی نکال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے گل خان کی وردی پہنی اور گل خان کی ٹوپی سجا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ آج میڈم نے کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھا۔ انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ افتخار کو ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہر ناکامی کے بعد اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنی بیوہ خالہ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دن اسی شش و پنج میں گزر گئے۔ افتخار گیٹ کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا جب 20-22 سال کا ایک خوش شکل لڑکا اس کے پاس آیا اور اخبار کا ٹکڑا دکھا کر ایڈریس کنفرم کیا۔ تم بالکل صحیح پتے پر پہنچی ہو، افتخار نے بیزاری سے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ لڑکے نے شکریہ کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے افتخار کے دماغ میں لپکا۔ وہ دیوانہ وار اجنبی لڑکے کی طرف آیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بات میں یہاں نہیں کر سکتا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بنگلے کے پچھلی طرف کوارٹر میں چلو۔ لڑکا افتخار کی اس قسم کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ تمہیں مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ سلیم نامی لڑکے نے انکار کرنے پر افتخار اس کی منتیں کرنے لگا۔ اس کا اصرار دیکھ کر سلیم نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ کوارٹر میں چلا گیا۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم بہت سے لاچار اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ افتخار کی بات پر وہ لڑکا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ افتخار نے آہستہ آہستہ ساری بات لڑکے کو بتا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم شکیلہ معصوم لڑکوں کو پھانس کر غلط کام کرواتی ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت کوشش کے باوجود اکیلا ہونے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ افتخار کی پوری بات سن کر وہ لڑکا خوفزدہ ہو گیا۔ تم اپنی میڈم کے ساتھ مل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے اس خطرناک نوکری اور جاسوسی دونوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ لڑکا اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ افتخار نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اتنا گھبرا گیا تھا کہ وہ افتخار کی کوئی بات سنے بنا ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ افتخار کو اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے ایک دم کسی اجنبی کے ساتھ یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اگر وہ لڑکا اندر جا کر یہ سب باتیں میڈم شکیلہ کو بتا دیتا تو آج وہ خام خواہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ افتخار ایک بار پھر ناکام ہو کر خود کو کوسنے لگا تھا۔ اس کی خالہ کی قسمت اچھی ہے جو ہر بار کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتی۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی اس راز تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ گل خان نے میڈم کو شکیلہ کا بلاوا دے دیا۔
وہ بیزاری سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اب اپنی خالہ سے چڑنے لگا تھا، اس لیے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی ضرورت کے وقت میڈم سے بات کرتا تھا۔ وہ یہ نوکری کب سے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن بس میڈم کا راز فاش کرنے کے مشن نے اسے اب تک یہاں روکا ہوا تھا۔ اور پھر اگر اس کا شک غلط نکلتا تو وہ بلا وجہ اتنی اچھی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میڈم شکیلہ لاؤنج میں بیٹھ کر خبریں سن رہی تھیں۔ کیا بات ہے افتخار، تم اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ تمہیں یہاں کسی چیز کی کوئی تنگی ہے یا تنخواہ کم لگنے لگی ہے؟ تو مجھے بتاؤ۔ دیکھو افتخار، تم میری بہن کے بیٹے ہو، تمہیں برا تو لگتا ہوگا کہ تم اپنی خالہ کے گھر کس طرح سے رہ رہے ہو، مگر افتخار تم نے مجھ سے یہ نوکری خود مانگی تھی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی نا؟ شکیلہ بانو کی لگاوٹ سے پوچھنے پر افتخار کو لمحوں میں اپنا شک بے بنیاد لگنے لگا تھا۔ اپنے ہر ملازم کا خیال رکھنے والی نرم دل شکیلہ بانو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ افتخار کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، میں ابھی دور کر دوں گی۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہہ دو۔ اسے سوچ میں پڑا دیکھ کر شکیلہ نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ میڈم مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دن سے موسمی بخار کا شکار تھا، اس لیے طبیعت ذرا سست ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ افتخار کے کہنے پر شکیلہ مطمئن نظر آنے لگی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، آج گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ گل خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ شکیلہ بانو کے کہنے پر افتخار تیار ہونے چل دیا۔ ہو سکتا ہے بہت بار ناکامی دیکھنے کے بعد آج کامیابی میرے قدم چوم لے۔ گل خان کی اچانک طبیعت خراب نہ ہوتی تو میڈم مجھے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی۔ وہاں جا کر ضرور مجھے خالہ کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ موقع جو مجھے 1 سال کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملا، آج بغیر کوشش کے مل رہا ہے۔ بس اب کی بار مجھے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہر بار کی طرح کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ افتخار میڈم کے ساتھ جانے کا سوچ سوچ کر بہت پرجوش تھا۔ اس کے شک کا کانٹا اس کے دل میں ایک بار پھر چبھنے لگا تھا۔ افتخار تیار ہو کر گاڑی کی طرف آیا تو گھر کے اندر سے میڈم کے ساتھ 2 خوبصورت لڑکے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی خالہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور دونوں لڑکے پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شکیلہ بانو نے اسے ایڈریس سمجھایا اور کسی کو مخاطب کرنے کے بجائے موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ 1 گھنٹے کا طویل راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر میڈم انہیں لے کر ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میڈم ان لڑکوں کو سب کچھ گھر سے سمجھا کر لائی تھی، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے اپنے اپنے کمروں میں جا کر کام کرنے لگے۔ پھر میڈم افتخار کو لے کر اپنے آفس میں آ گئی۔ افتخار بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں، پھر تمہیں یہاں لانے کا مقصد بتاتی ہوں۔ میڈم اسے حیرانی میں ڈال کر چائے کا آرڈر دینے لگیں۔ افتخار اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ پچھلے 1 سال سے تم نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا کر میرے اس آفس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ افتخار ایک بار پھر نئے سرے سے حیران ہونے لگا۔ یعنی اس کی خالہ اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہتی تھی اور وہ خود کو چالاک سمجھتا رہا، اسی لیے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تبھی اس کی خالہ بولی، میں ایک خفیہ ادارے کی سربراہ ہوں، ہمارے ادارے کا کام اسمگلنگ کو روک تھام کرنا ہے۔ اس بار ہمارا پالا ایک عجیب و غریب گروہ سے پڑ گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی حساب سے سوچنا پڑا۔ یہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں پر مشتمل ایک گروہ ہے جو کالج کی معصوم لڑکیوں کو دوستی کا جھانسا دے کر انہیں آگے ایک گروہ کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں۔ خالہ بتا رہی تھیں اور میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بعض دفعہ، ہم پورا سچ جانے بغیر خود سے ہی کیا بنا لیتے ہیں اور اگلے بندے کی نیک نیتی پر شک کرتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا اور یہ دیکھ کر میرے اوپر آسمان گر پڑا تھا اور میں اپنی خالہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔